जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया के ख़वातीन हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ जो तशरीफ़ लाए हैं। मैं कराची इलेक्ट्रिक में यहाँ मौजूद हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर जो एक साइक्लोनी तूफ़ान बीपर जॉय जो कि अब ज़मीन के ऊपर आ चुका है समुंदर से निकल कर, उसके जो मुमकिना असरात या नुकसानात से निमटने के लिए एक कौमी काविश की है हमने, जिसमें आपको मालूम है कि चूँकि हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जिम्मेदारी है सिंध के साहिली इलाकों में जो बिजली है उसकी फराहमी, तो उनकी मदद के लिए पूरे मुल्क से, गुजरांवाला से, मेरे शहर गुजरांवाला से और गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और सक्खर, वहाँ से 2000 अहलकारों को बमा गाड़ियों के सामान के हमने मूव किया था और अल्हम्दुलिल्लाह कल दोपहर तक वो तमाम के तमाम 2000 अहलकार 300 गाड़ियों के हमरा वो अपने अपने स्टेशंस पर पहुंच चुके थे और मौजूद थे किसी भी मुमकिना असर से निमटने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उसके असरात जो हैं जो कि बिपर जॉय के वो कम हो रहे हैं, लेकिन वो तमाम हम मुकम्मल तौर पर अभी भी तैयार और चौकन्ना है। और यहाँ कराची इलेक्ट्रिक आने का मकसद ये था कि कराची में जो हमारे सार्फिन भाई और बहनें हैं उनके ऊपर भी इस मुमकिना साइक्लोन के जो असरात हैं उनको कम से कम किया जाए, और इसीलिए कराची इलेक्ट्रिक में मैं मौजूद हूँ। मैंने अभी अभी कुछ देर पहले इनका पूरी एक जायज़ा लिया है इनकी तैयारियों का, और कराची इलेक्ट्रिक जो है इसी ये साइक्लोन के जो मुमकिना नुकसानात हैं वो 2-3 हैं। एक तो 2 दिन पहले जब जहाज रानी की वार्निंग इशू की गई कराची में, तो एलएनजी की सप्लाई मुतासर हुई। मैंने इस पर पहले भी बात की थी, लेकिन उसमें कराची इलेक्ट्रिक की भी एक सप्लाई आती है एलएनजी की, वो मुतासर हुई, जिसकी वजह से शायद कराची के शहरियों को कुछ घंटों के लिए, 4 घंटों के लिए महसूस भी हुआ हो, लेकिन इंतहाई सूरत से ये फैसला किया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में, वज़ारत तवानाई और वज़ारत पेट्रोलियम से, कि फौरी तौर पर तकरीबन 100 MMCFD गैस जो है वो कराची को फराहम कर दी गई, जिसकी वजह से 4 घंटे के अंदर अंदर जो बिजली बनाने की सलाहियत में कमी थी वो दूर कर दी गई। और अब कराची में अल्हम्दुलिल्लाह बिजली की तरसील जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल से मुराद ये है कि कराची की 70% जो सार्फिन हैं उनके लिए बिजली की कोई लोड शेडिंग नहीं है। तमाम जो सनत है उसके लिए बिजली की कोई लोड शेडिंग नहीं, वो 24 घंटे चल रही है। और बाकी जो इलाके हैं जहां हम कराची इलेक्ट्रिक में उनका बिलों की बाजियाबी कम है, जहां नुकसानात हैं, जहां लॉसेस हैं, वो वहां भी जो मामूल की लोड शेडिंग है वो इस वक्त हो रही है। तो लिहाजा इस साइक्लोनी तूफान बीपर जॉय की वजह से इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कराची की बिजली की तरसील पर कोई असर नहीं है और वो मुकम्मल तौर पर नॉर्मल है। और यही तवक्को है कि अब चूंकि उस साइक्लोनी तूफान की जो शिद्दत है वो घट रही है, तो लिहाजा अभी हम आज तवक्को कर सकते हैं कि ये अब बिजली की तरसील जो है कराची को वो मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। कराची इलेक्ट्रिक ने पिछले कुछ महीनों में जो उस खतरे के पेश नज़र कि तूफ़ान की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होगी और जो शहरी सैलाब आएगा, अर्बन फ्लडिंग जो थी, उससे बचने के लिए उन्होंने अपने जो नशेबी इलाके हैं उनमें अपने पावर के जो ट्रांसफार्मर्स हैं और उनके जो सिस्टम्स हैं उनको ज़मीन से उठाया है, 4, 5, 6 फुट तक उन्होंने इसको रेज किया है। उसका भी फ़ायदा इसी है कि फिर पानी की वजह से कहीं भी
बिजली को बंद नहीं करना पड़ेगा अगर वो पावर सिस्टम जो है वो उस सैलाब से महफूज हैं। इसी तरह यहाँ कराची में मुझे रिपोर्ट किया गया है कराची इलेक्ट्रिक तरफ से कि इन्होंने 2 लाख से ज़्यादा जो बिजली के पोल्स हैं उनको भी उन्होंने उनके इर्द गिर्द एक हिफाजती निज़ाम कंक्रीट का बनाया है, और ताकि उसकी वजह से ना सिर्फ पोल ना गिरें बल्कि जो बिजली की वजह से मात होती हैं इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से उनमें भी कमी आए। यहाँ एक मुस्तकिल कराची में कराची इलेक्ट्रिक जो हैं जो हैजर्ड्स हैं जो मुख्तलिफ आपको मालूम है कि बन जाते हैं गुच्छे से मुख्तलिफ जगहों पर या बाज़ जगह पे गैर कानूनी स्ट्रीट लाइट्स हैं, उनको भी ये वक्त के साथ साथ काम कर रहे हैं। और मैं आपके तवज्जुह से कराची के शहरियों के लिए पैगाम है कि अगर आपके इलाके में ऐसा कोई गुच्छा है जो खतरे का बायस बन सकता है या कोई ऐसा इशू है तारों की ज्यादती की वजह से या दूसरी जो सर्विसेज हैं मतलब टेलीफोन है या और जो अब इंटरनेट की तारें हैं और मुख्तलिफ तारें हैं वो अगर पोल से निमटी हों तो उनकी वजह से भी हैजर्ड होता है। तो अगर आपको कराची के शहरियों को ये महसूस होता है कि उनके इलाके में ऐसा कोई गुच्छा मौजूद है या गुच्छे मौजूद हैं, आमतौर पे जहाँ मार्केट्स होती हैं वहाँ ये काम होता है, तो वो कराची इलेक्ट्रिक को इससे मुतला कर सकते हैं और वो फौरी तौर पर उसको रिमूव करेंगे। उसके अलावा इस समुद्री तूफान से निपटने के लिए इन्होंने कराची इलेक्ट्रिक में भी जो मुख्तलिफ इनके जनरेशन जहाँ ये बिजली बनाते हैं और जहाँ ये इनके ग्रिड स्टेशन हैं वहाँ भी ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त तैयार और मुस्तैद हैं कि कराची में जो बिजली की सप्लाई है उसको किसी तरह भी मुतासिर ना हो, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मुतासिर नहीं हुई। इसी तरह कल मैं कराची से मैं परसों रात से यहाँ हूँ, परसों आकर हमने एक ब्रीफिंग ली। कल सुबह मैं झम्पीर गया जहाँ हमारे कुछ पोल्स गिरे थे। नेशनल ट्रांसमिशन और डिस्पैच कंपनी के एमडी जो हैं जो इनकी ये जिम्मेदारी थी वो मेरे हमरा मौजूद हैं, डॉक्टर राना जबार। तो इनके साथ हम झम्पीर गए कराची से कोई 3 घंटे सफ़र करके, और वहाँ जो पोल्स गिरे हुए थे उनकी मुरम्मत का फौरी तौर पर आगाज़ किया, और फिर हैदराबाद में जाकर हैस्को की जो पूरी ब्रीफिंग है केटी बंदर तक जो हमारा बिजली का निज़ाम है उसको हमने रिव्यू किया, और फिर आखिर में हम फिर हैदराबाद से मीरपुर साकरो जो हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का मेन ग्रिड स्टेशन है जिससे बाकी सारा जो मशरकी साहिल है उसको बिजली फराहम की जाती है, मैंने वहाँ का भी खुद जाकर दौरा किया, वहाँ की तैयारी देखी। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के 300 एहलकार जो हैं वो मौजूद हैं साकरों के इर्द गिर्द किसी भी मुमकिन आफत से निमटने के लिए। लेकिन अब हमें ये बहुत हद तक तवक्को है कि अगर कोई गैर मामूली मौसमी तगय्युर ना आए कि अब हम इस तूफ़ान से आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं और गालिबन कल सुबह तक तो पूरी तरह से निकल आएंगे। तो जो अहम बात है वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी जो वसीउल बुनियाद हुकूमत है जिसमें सिंध की जमातें भी हैं, बलूचिस्तान की जमातें भी हैं, पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की मजहबी जमातें, कौम परस्त जमातें, उस हुकूमत ने और उसके वज़ीर आज़म ने सिंध के में रहने वालों की ज़िंदगियों की हिफाजत के लिए और उनको मुकम्मल तौर पर महफूज रखने के लिए एक कौमी काविश की है जिसमें गुजरांवाला मेरे शहर से लेकर जो कि हज़ारों मील दूर है यहाँ से, वहाँ से अहलकार जो हैं वो सिंध के साहिल पर पहुँचे हैं कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ये आज तक हमने नहीं देखा कि इतनी सुरत से, इतनी तेज़ी से और मुकम्मल तौर पे जैसा मैंने कहा कल तक वो सब लोग पहुँच चुके थे। तो हमने एक कौमी काविश की है। कराची इलेक्ट्रिक को 100 MMFC देना भी फौरी तौर पे चंद घंटों के अंदर भी उसी कौमी काविश का हिस्सा है कि कराची को भी उसी तरह हमें उसकी खिदमत करनी है जिस तरह हम बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की कर रहे हैं।
تو لہٰذا ایک قومی کاوش کی گئی ہے اور یہ تبھی ممکن تھا کہ نہ صرف قومی قیادت موجود تھی بلکہ ان کے ساتھ جو پوری حکومت ہے اس کا تعاون ہمیں حاصل تھا، سندھ حکومت کا تعاون حاصل تھا اور ہے، کراچی الیکٹرک بھی سندھ حکومت کے ساتھ اور جو یہاں مقامی ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ ہم بھی مستقل طور پر نہ صرف حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ذریعے بلکہ دوسرے اداروں کے ذریعے بھی، میں نے کہا ایم ڈی این ٹی ٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں، وزارت توانائی سے ہمارے جوائنٹ سیکرٹری حسن صاحب بھی موجود ہیں۔ تو یہ ایک مشترکہ کاوش کی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے کہ جو بھی ممکنہ اثرات ہو سکتے تھے اس کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن اب تک ملک میں بجلی کی ترسیل الحمدللہ نارمل ہے اور یہ ٹھیک ہے جہاں ہائی لاس کے ادارے ہیں، کراچی میں بھی ہیں، جہاں ایسے علاقے ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی وجہ بجلی کے نظام میں بجلی کی کمی یا بجلی کے نظام کی خرابی بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک روٹین میجر ہے نقصانات کو کم رکھنے کے لیے جو جاری ہے۔ تو میں کراچی الیکٹرک اور ان کی انتظامیہ کو بھی سراہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی وقت پر کام کیا اور حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، سکھر، ملتان، فیصل آباد، لاہور اور گجرانوالہ، ان سب کی بھی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے اہلکاروں کو سراہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بغیر تاخیر کیے، یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ایفرٹ تھی جو کی گئی، ایک اچھی ایکسرسائز ہوئی ہے کہ اگر ملک کے کسی حصے پر بھی آفت آئے تو ملک کے باقی حصوں کے جو اہلکار ہیں، دوسرے ادارے ہیں، وہ اس علاقے کی مدد کو فوری پہنچیں اور پورے تیاری کے ساتھ، پورے انسٹرومنٹ کے ساتھ، گاڑیوں کے ساتھ پہنچیں تاکہ کمی نہ ہو۔ تو یہ اگرچہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ایک ممکنہ آفت تھی وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی اب آہستہ آہستہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن ایک بہت ہی قیمتی ایکسرسائز ہوئی ہے اپنی عدانیت کی اور قیادت کی موجودگی کی، کہ ایک ایسی قیادت شہباز شریف کی صورت میں موجود ہے جنہیں پاکستان میں رہنے والوں کا خیال ہے، جو ان کی زندگی میں بہتری لانا چاہتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ باقی مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں اور وہ رہیں گے، ان کے دوسرے ایشوز ہیں، لیکن اس ایمرجنسی سے جو اس سمندری سائیکلون بپر جوائے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، الحمدللہ پاکستانی قوم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، میں بھی کر رہا ہوں کہ ہم اس سے بہت اچھے، بہتر اور منظم طریقے سے کراچی میں بھی نمٹے ہیں، سندھ میں بھی نمٹے ہیں اور باقی ملک میں بھی نمٹے ہیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ ون بائی ون جی، ون بائی ون بائی ون۔ سب لوگ جو ہے وہ جا کے وزیر اعظم کو، آپ کو، سب کو الیکٹرک کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں اپنی شکایات۔ اب ایک ان کا جو لائسنس ہے وہ تو مل چکا ہے نان ایکسکلوسیو، ان کو 20 سال کے لیے مزید دے دیا گیا ہے۔ اس پہ بھی صورتحال ذرا واضح کریں کہ دے دیا ہے کیا نہیں ہے، پھر یہ شکایتیں جا کے لوگ کر رہے ہیں، اب اس شکایتوں کو کس طرح سے جو ہے وہ لیا جائے گا، اس پہ صورتحال واضح کر دیں۔ دوسرا یہ کہ آپ نے کہا حیدرآباد میں کہ ہم آئی ایم ایف کی بات نہیں مانیں گے اور بجلی پہ جو ہے توانائی پہ ہم سبسڈی دیں گے، تو آپ کے وزیر اعظم تک وقت یہ ہے کہ وہ فون پہ فون کرتے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں کہ ہمیں دے دیں کسی طرح، کیا کہتے ہیں، لون ہم سے ڈیل کر لیں، اور آپ اس اپنی کیپیسٹی میں کہتے ہیں ہم تو یہ سبسڈی دیں گے چاہے آئی ایم ایف کا پروگرام ہو یا نہیں ہو، تو آپ کتنا مطلب اس پہ ریزسٹ کر سکتے ہیں؟ تھینک یو جی۔ دو سوال ہیں آپ کے۔ پہلا سوال، دیکھیے کراچی الیکٹرک میں نے پھر کہا اور میں نے آج 3 دفعہ ویریفائی کیا ہے انتظامیہ سے، جو کہ میرے پاس موجود تھے لیکن ان کی بورڈ میٹنگ ہے تو وہ یہاں نہیں آ سکے، کہ کتنے آپ علاقوں کو 24 گھنٹے بجلی دے رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو ویریفائی کیا، انہوں نے کہا جی کم از کم 70% ایسا علاقہ ہے جہاں 24 گھنٹے بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ اب جو مسئلہ ہے 29% کا ہے، اور مجھے پورا احساس ہے کہ وہ غریب علاقے میرے بھائی اور بہنیں جہاں رہتے ہیں، اور سب سے زیادہ مجھے ان لوگوں سے ہمدردی ہے
جو ایسے علاقوں میں ہیں جہاں کے لوگ عام طور پر بل نہیں دیتے، لیکن ہر جگہ پر ایسے میرے بھائی اور بہنیں موجود ہیں جو بل دیتے ہیں، ان کے ساتھ ضرور ایک ناانصافی ہے، لیکن ایشو یہی ہے کہ جہاں بھی جو بلوں کی بازیابی کم ہے، جہاں نقصان کمپنی کو زیادہ ہو رہا ہے، یہ صرف کراچی الیکٹرک نہیں کر رہا، یہ ایک قومی پالیسی ہے بجلی کے سسٹم میں نقصانات کو کم سے کم کرنے کے لیے جو جاری ہے۔ تو اگر تو کراچی الیکٹرک کے پاس بھی، اور ہم بھی اس کے لیے حاضر ہیں، اگر کوئی ایسے علاقے کے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پورے بل دے رہے ہیں اور ہمیں بجلی نہیں مل رہی، تو ہم حاضر ہیں، ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ان کو بجلی ملے، لیکن اگر وہاں لاسز زیادہ ہیں تو ہم سب کو اور ان علاقوں کو کے منتخب نمائندوں کو بھی مل کر بیٹھنا ہے کراچی الیکٹرک کے ساتھ کہ وہاں سے بلوں کی بازیابی کیسے بہتر بنائی جائے۔ اس کی کوشش کی جاتی ہے، کیمپ لگائے جاتے ہیں اور دوسرے ٹیمیں بھیجی جاتی ہیں، لیکن ابھی بھی یہ ایشو موجود ہے 29% علاقوں میں جہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، حاکمیت منتخب نمائندے بھی، اور وہاں آپ ماشاءاللہ کراچی میں آپ کو معلوم ہے بلدیاتی نمائندے بھی پوری طرح موجود ہیں ہر یونین کونسل میں، تو لہٰذا میری ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ ہماری مدد کریں اور اس مسئلے کو حل کریں، کیونکہ آج کے دور میں اب یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ مفت بجلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا ایشو، اس کے باوجود جو ہم، آپ اسے سبسڈی کہہ لیں، آپ اس کو ریلیف کہہ لیں، بجلی کی مد میں سب سے بڑا ریلیف کراچی کے شہریوں کو دیا جا رہا ہے۔ 171 ارب روپے کی ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی ہے جو کراچی کو ہم اس سال انشاءاللہ جو 1 جولائی سے شروع ہوگا اس میں فراہم کریں گے۔ اگر آپ اس کا موازنہ کر لیں کہ جو ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی ہے پورے کے لیے 151 ارب روپے ہے، صرف کراچی شہر میں رہنے والے میرے بھائی اور بہنوں کے لیے وہ 171 ارب روپے ہے، تو لہٰذا وہ بھی جاری ہے۔ جی وہ کے الیکٹرک کو نہیں جاتی، وہ ڈفرینشل سبسڈی ہے، وہ ہم اپنے جو صارفین ہیں ان کو دیتے ہیں، وہ کے الیکٹرک کو نہیں دیتے، ہم صارفین کو دیتے ہیں، ان کو یہ ریلیف دیا گیا ہے کہ وہ ان کی بجلی کی قیمت باقی ملک کے برابر ہو، اور یہ ریلیف بلوچستان میں بھی ہے، یہ ریلیف کوئٹہ میں بھی ہے۔ صرف ہم جو ہمارے سابقہ قبائلی علاقے ہیں ان کو انشاءاللہ اس سال 25 ارب روپے کا ریلیف دیں گے، ہم آزاد جموں کشمیر کو کچھ 75 ارب کا ریلیف دیں گے، تو لہٰذا یہ ریلیف جو ہے یہ جاری ہے، اور آئی ایم ایف کا ایشو اس میں نہیں ہے کیونکہ یہ بجٹڈ سبسڈیز ہیں جس پر ان سے ایگریمنٹ پچھلے سال بھی ہوا تھا، اس سال کے آغاز میں بھی ہوا ہے، تو وہ جاری رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا خرم صاحب، جس طرح آپ نے سبسڈی کی بات کی اور 20% جو علاقے جن میں جہاں بجلی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، تو وہاں ان علاقوں میں جہاں جو لوگ، اس کا مطلب یہ کہ مد میں جو ہے تو ان کے لیے کوئی سولوشن کیوں نکالا نہیں جاتا؟ دوسرا یہ کہ حکومت سندھ نے 2 کمپنیز خریدنے کے حوالے سے یا ان کو پرائیویٹائز کرنے کے حوالے سے بات چیت کی ہے، تو اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی؟ انہوں نے سیپرا کا بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ نمبر 1 دیکھیے، اب کراچی الیکٹرک کو بھی، اور یہ ہم پالیسی پوری ملک میں لانا چاہتے ہیں کہ بلوں کی بازیابی اور نقصانات وہ ٹرانسفارمر کے لیول تک ہم لے کر جائیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ یہ ایک علاقہ ہے، اس میں اس ٹرانسفارمر پہ لوگ بل دے رہے ہیں، اس پر نہیں دے رہے، تو لہذا جس طرف ہم جا رہے ہیں، جو کہ ٹیکنیکلی تھوڑا سا ایک چیلنج ہے، کہ یہ ہے کہ پھر اگر ہمیں لوڈ مینجمنٹ کرنی ہے تو پھر ٹرانسفارمر کی سطح تک جا کر کرنی ہے تاکہ جو لوگ بل دے رہے ہیں ان کو وہ بجلی پوری ملنی چاہیے، ان کا حق ہے یہ، اور وہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پروونشلائزیشن ہے، جو کہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو اونرشپ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے پروونشل گورنمنٹ میں آنی ہے، اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم جو مشترکہ مفادات کی کونسل ہے اس میں یہ اصولی فیصلہ لے کر جائیں گے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔
ایک دفعہ اس کا اصولی فیصلہ ہو جائے گا، پھر ایک بہت طویل اور مشکل مرحلہ ہے ان کمپنیوں کی اصل ویلیویشن کرنے کا، ان کے اثاثوں کی مالیت کیا ہے، ایک ایک پول، ایک ایک تار، ایک ایک بلڈنگ، اس کا ہمیں اسیسمنٹ کرنا ہے. وہ ہم نے اس کا بھی آغاز کر دیا. سندھ گورنمنٹ نے فائنینشیل ایڈوائزر جو ہیں وہ رکھ لی ہیں، تو لہٰذا وہ ایک پروسیس ہے جس کا ابھی آغاز تو ہوگا، لیکن ابھی اس میں کچھ دیر لگے گی. اچھا سر آپ نے یہ بولا کہ طوفان کے باعث کے الیکٹرک کو RLNG کی سپلائی میں پرابلمز آئیں. پھر آپ نے یہ بولا کہ فوری طور پہ 100 MMCFD گیس جو ہے وہ کے الیکٹرک کو سپلائی کی گئی. پھر کراچی کی عوام کو بجلی کے مد میں 171 ارب روپے کی سبسڈی کی بھی آپ نے بات کی. جی وہ پورے اگلے مالے سال کی ہے، وہ 4 گھنٹے کی تو سر نہیں ہے. اگر آپ ڈائریکٹ کے الیکٹرک کو جو SSGC کے جو ہماری اپنی گیس ہے وہ سپلائی کر دیں تو آپ کو اتنی بڑی یہ سبسڈی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آٹومیٹکلی جو گیس ہے وہ سستی ہو جائے گی. جی آپ کی تجویز بالکل صائب ہے، اور اس پر ابھی ہم نے کافی طویل گفتگو کی ہے اس سبجیکٹ کے اوپر کہ یہ کس طرح جو کہ الیکٹرک کی جو جنریشن کاسٹ ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس باقی ملک کی طرح سستا ہائیڈل اویلیبل نہیں ہے، سستی گیس سے بننے والی بجلی میں اویلیبل نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی کاسٹ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ 171 ارب روپے کی جو ریلیف ہے وہ کراچی کے شہریوں کو دیا جائے گا. تو یہ بالکل درست تجویز ہے، اور اس پر ہم کام بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح وزارت پیٹرولیم کے ساتھ مل کر کہ یہ ہائی پرائیورٹی ہے ایریا بجلی کی جو پیداوار ہے، اور اس کو سستی پیداوار جو وہ ہائی پرائیورٹی ایریا ہے، اس پر ہم کام کر رہے ہیں. اچھا خرم صاحب، کاشف منیر نام ہے میرا. سب سے پہلے تو اس طوفان کا ہی شکریہ، آپ کراچی کے صحافیوں کو ملنے کے لیے آ گئے، ورنہ آپ نے جب وزارت سنبھالی تھی تب آئے تھے، اور آج آپ نے دیدار کرائے ہیں اپنے ہم انرجی رپورٹرز کو. اب سوال کی طرف واپس آتے ہیں. سب سے پہلے یہ جو 8 بجے رات کو بجلی بند کرنے کے حوالے سے وزارت توانائی نے پچھلے دنوں ساری بات چیت کی تھی، اس کا روڈ میپ مارکیٹیں بند کرنے کے حوالے سے اس کا روڈ میپ کیا ہے؟ اس پر عمل درآمد ہوگا؟ کیونکہ ماضی میں جتنی دفعہ بھی اعلانات ہوئے ہیں آپ لوگ تاجروں کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، آپ لوگ جو ہے وہ آگے الیکشن کا ٹائم ہے تو آگے کھڑے رہیں گے یا ہتھیار ڈال دیں گے تاجروں کے سامنے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ الجماعہ گروپ نے وزیر اعظم کو خط بھی لکھا ہے کہ بھائی آپ ہمارے معاملات طے کروائیں، انہوں نے ایک اپنا نمائندہ بھی آپ کو دیا ہوا ہے. اب جو اتنے باہر کے انویسٹر ہیں وہ اگر اسی طرح چکر لگاتے رہیں گے جیسے یہاں پر لوگ سرکاری دفاتر کے دھکے کھاتے رہتے ہیں تو باقی انویسٹر کیسے آئیں گے؟ اور ٹیرف ڈیفرنشیل کلیم کی جہاں تک آپ بڑی بات کر رہے ہیں سر، ٹیرف ڈیفرنشیل کلیم کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کہتا ہے کہ ہمیں وہ ٹیرف ڈیفرنشیل کلیم جو ہے وہ کاغذوں کی حد تک تو ملتا ہے، لیکن جب ہمیں ریلیف نہیں ملتا تو کراچی میں لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے. تو وہ یہ تمام باتیں پولیٹیکلی تو اچھی لگتی ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہے. تو بجلی کی لوڈ آپ 8 بجے مارکیٹوں کا بھی بتا دیں، الجماعہ گروپ کا بھی بتا دیں، اور ٹیرف ڈیفرنشیل کلیم کا بھی بتا دیں. شکریہ. جی مارکیٹنگ کا یہ کہ یہ 8 بجے کی جو ہماری طرف سے تجویز ہے جس کو کابینہ نے اپروو کیا ہے، اس کا عمل درآمد تو صبح حکومتوں نے کرانا ہے اور مختلف اداروں نے کرانا ہے. 8 بجے کے پیچھے 2 باتیں کار فرما ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں چند ملکوں کو چھوڑ کر 8 بجے تک تمام مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، ایک نظام ہے ان کی معاشروں میں. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جس طرح کراچی میں بھی جب سب لوگ اپنے گھر پہنچتے ہیں تو 8 سے 9 کے درمیان ایک سپائک آتی ہے بجلی کے استعمال میں. لوگ آ کے پنکھے آن کرتے ہیں، ایئر کنڈیشنرز آن کرتے ہیں اپنے گھروں میں، جو دفتروں میں ہوتے ہیں دن کے وقت اپنی فیکٹریوں میں ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس سپائک سے بچنے کے لیے یہ سارا جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تیل سے چلنے والے مہنگے پلانٹ نہ چلانے پڑیں، جس کی وجہ سے بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور صارفین کو، پورے ملک میں رہنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو لہٰذا ہم بات کریں گے، ہم نے پچھلے سال بھی بات کی تھی، پھر بات کریں گے اپنے تاجر بھائیوں سے کہ یہ ایک میجر ایسا ہے جو پوری قوم کے مفاد میں ہے. تو لہٰذا اس پر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور مدد کریں. دوسرا آپ نے سوال پوچھا ٹیرف ڈیفرنشیل سبسڈی کا. اس میں آف کورس یہ ہوائی سبسڈی نہیں ہوتی، اس باقاعدہ یہ کیلکولیٹ ہوتی ہے. یہ اب چونکہ اب ہم نے پچھلے 1 سال میں بہت اچھی اور مثبت پیش رفت کی ہے کہ کراچی الیکٹرک کے ساتھ جو حکومت پاکستان کے جو ایشوز ہیں، مثلا ہم نے انہیں ٹیرف سبسڈی پے کرنی ہوتی ہے، انہوں نے سوئی سدن گیس کو گیس کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، اور ان دونوں میں ایک تعطل آیا ہوا ہے. تو لہٰذا اسے ہم نے
میں کہہ سکتا ہوں کہ 90% تک ریکنسائل کر لیا ہے. تو لہذا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں کراچی الیکٹرک کے ساتھ جو سارے یہ مالی معاملات ہیں, جو ایگریمنٹس کے معاملات ہیں, وہ انشاءاللہ ہم حل کر کے اس کو ایک مضبوط بنیادوں پر کریں گے. تیسرا جو آپ نے جمعہ گروپ کا ایشو, اس پہ پرائم منسٹر نے فائنانس منسٹر کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی ہے. میں پہلے بھی ان کو سن چکا ہوں 2 دفعہ, پھر ہم ان کی بات سنیں گے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کراچی الیکٹرک کی کچھ جو اونرشپ ہے وہ مختلف کمپنیز کے اندر, پھر اس کے آگے ایک اور کمپنی, پھر آگے ایک اور کمپنی, جس کے نتیجے میں ایک گروپ نے کراچی الیکٹرک کے شیئرز کا ایک بڑا پورشن جو ہے وہ انہوں نے ریسنٹلی خریدا ہے. لیکن اس سے جو معاملات ابھی تک تو اس پہ کوئی کراچی کے اوپر تو کوئی منفی اثر نہیں آیا. ضرور ہمارے جو انویسٹرز ہیں ان کو تشویش ہے, اور وہ تشویش انشاءاللہ ہم دور کریں گے. خرم صاحب یہ بتائیے گا, خرم صاحب یہ بتائیں کہ ایک بات یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں جی پلیز سیدھے ہاتھ پہ ایک رہے, یہ سارے سوال یہاں سے آ رہے ہیں. اگر کوئی جی بتائیے. میں یہ بات آپ نے جس طرح بتایا کہ کچھ شیئر لینی ہے آپ, یعنی کہ یہ کراچی کے شہریوں کے لیے خوشخبری ہوگی کہ الیکٹرک آپ نے کسی اور کو دے دیا ہے, معاہدہ طے پانے جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے ایس ایس جی سی کی بات کی, ایس ایس جی سی کا معاملہ ان میں درمیان میں ان دونوں کے درمیان وہ بچوں والی لڑائی جاری ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا کھلونا ہے, یہ میرا کھلونا ہے, پیسوں کا مسئلہ ہے. وہ بہت زیادہ کلیم کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنا کلیم نہیں ہے جو ایل پی ایف کے مد میں انہوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے. تو کوئی ایسا ایگریمنٹ طے پانے جا رہا ہے کہ ان پیسوں کے بغیر یہ معاہدہ طے پا کے ان کو گیس مل جائے؟ نمبر 1 بہت شکریہ جی, اور یہ آخری سوال ہے, دین ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ایشو یہ ہے جی کہ جو تو شیئرز ہیں وہ حکومت پاکستان نے کسی کو دیے ہیں, نہ کسی سے خریدے ہیں. ہماری 24% کی کے الیکٹرک میں شیئرز موجود ہیں, جس کے تحت ہم اپنے ڈائریکٹرز بھی نامنیٹ کرتے ہیں. جو ابھی ریسنٹ ٹرانزیکشنز ہوئی ہے اس کا حکومت پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمارا اس میں کیا انٹرسٹ ہے؟ ہمارا انٹرسٹ کراچی میں رہنے والے ہمارے صارفین ہیں, ان کے لیے بہتر خدمت پرووائڈ کروانا کے الیکٹرک سے, یہ ہمارا مقصد ہے. اور اس بات کو یقینی بنانا کہ پاکستان کے جو مالی معاملات ہیں ان کے اوپر جو ایک میں نے کہا ریلیف ہے وہ اس کو کم سے کم کیا جائے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 171 ارب روپے اس سال کے بجٹ میں رکھے گئے ہیں, یہ اسی لیے رکھے گئے ہیں اتنی خطیر رقم تاکہ جو ریکنسیلیشن ہونے والی ہے آلریڈی 90% ہو چکی ہے. تو ہم آپ کو یہ ایک اچھی خبر سنائیں گے بہت جلد کہ جو کراچی الیکٹرک کے, حکومت پاکستان کے اور سوئی صدن کے معاملات ہیں وہ ہم حل کرنے جا رہے ہیں. محترم شاہد خاقان عباسی صاحب, سابق وزیر اعظم, جو اس شعبے میں مہارت بھی رکھتے ہیں, وہ اس کمیٹی کی سربراہی فرما رہے ہیں, اور بہت جلد جو ہے یہ سارے معاملات ریکنسائل کر کے ایک واضح شفاف بنیاد پر کراچی الیکٹرک کی تنظیم نو ہوگی. اور ہم بھی یہاں آتے رہیں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب دیتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ, ویری کائنڈ, بہت جی میں اس سوال کا یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے ہماری کوشش یہی ہے کہ ابھی بھی تیل کی قیمت اونچی ہے, اگرچہ رشیا سے ہمیں کچھ اس معاملے میں ریلیف انہوں نے دیا ہے قیمت میں, لیکن وہ عوام کے لیے استعمال ہوگا. ہماری کوشش تھی اور ہے کہ ہم تیل سے بجلی نہ بنائیں, تو ہماری کوشش یہی رہے گی انشاءاللہ.